बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फ़ौज और इमरान खान के दरमियान राब्तों के हवाले से बरतानवी अखबार की जानिब से अहम तरीन और बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है। माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की परेशानियों में इजाफा। इमरान खान जेल से बाहर आ गए तो इस मुंतखब हुकूमत का क्या बनेगा? क्या 24 नवंबर 2024 के आखिरी और हतमी फाइनल एहतजाज के ऐलान के बाद और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के नतीजे में शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, मौलाना फजल रहमान, असफंद यार वली ख़ानदान और दीगर सियासी माफिया, रवायती सियासी माफिया जो हैं, क्या उनकी दुकानें हमेशा के लिए बंद होने जा रही हैं? अहम तरीन तफसीलात रखेंगे आपके सामने, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स जो कि ये वाज़े करती हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तमाम तर इक़दामात उठाने के बावजूद पाकिस्तान की नौजवान नस्ल, पाकिस्तान के अवाम आइन और कानून के साथ डट कर खड़े हुए। अवाम इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। एक ख़बर से आपको ज़ाहिर होगा, VPN का इस्तेमाल गैर शरई है। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसल का बयान चलवाया जा रहा है और सोच रहा हूँ मैं इस वक्त बैठ कर के मौलाना फजल रहमान हो, मौलाना ताहिर अशरफी हों या दीगर वो तमाम उलमा कराम हों जो रोज़ाना दिन भर 10-10 ट्वीट किया करते हैं, एक्स अकाउंट से स्टेटस शेयर किया करते हैं VPN लगाकर, उनका अब क्या होगा? क्या उन्हें कोई कफ़ारा अदा करना पड़ेगा? सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के बुक्स में इस किस्म की बातें कही जा रही हैं कि VPN का इस्तेमाल गैर शरई है। VPN लगाकर लोग पाकिस्तान में एक्स और ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान का पैगाम उन तक पहुँचता है, वो इमरान खान का पैगाम आगे पहुँचाते हैं। दूसरी जानिब जनाब, बरतानवी अखबार ने एक दावा किया है और वो दावा असल में है क्या, जंग जियो ग्रुप ने उसको किस तरह से छापा है, वो आपके सामने रखते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान का ये जो रवायती मीडिया है, इसके ऊपर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक दबाव, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इस दबाव के नतीजे में जिस दबाव को वो बिल्कुल भी नहीं सह रहे, ज़ाती तौर पर इमरान खान के बुक्स का भी शिकार हैं। पहले मैं आपके सामने स्टोरी रखने जा रहा हूँ डॉन की। वो कहते हैं जनाब, इमरान खान डील के ख्वाहिशमंद हैं, फौज का कोई इरादा नहीं है। बरतानवी अखबार का दावा, क्या यह दावा वाकई ऐसे ही है या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तर्जुमा करते हुए इसको बयान किया गया? अखबार कहता है, डॉन न्यूज़ कहता है कि इमरान खान की ख्वाहिश के बावजूद पाकिस्तानी फौज उनसे मुज़ाकरात का इरादा नहीं रखती। गार्डियन की रिपोर्ट के हवाले से सीनियर अस्करी ज़राए के हवाले से दावा किया गया है कि पाकिस्तान की फ़ौज का इमरान खान से डील या मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं, जबकि इमरान खान जेल में फ़ौजी क़यादत से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। अब इसको ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान कर रहे हैं कि जब भी बात की जाती है कि इमरान खान मुज़ाकरात नहीं कर रहे, तो इमरान खान ये कहते हैं मुज़ाकरात होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन मुख्तलिफ हलकों के साथ होंगे। नून लीग पीपल्स पार्टी या इस रवायती माफिया के साथ नहीं होंगे। फौज से क्यों होंगे? क्योंकि इमरान खान कहते हैं उन्हीं ने उनकी हुकूमत गिराई और इमरान खान ये कहते हैं कि वही इक़्तिदार में लेकर आए इस मुंतखब हुकूमत को। इमरान खान कहते हैं इख्तियारात का मंबा, इक़्तिदार का मंबा फौजी इस्टेब्लिशमेंट के पास है और डेफिनेटली जिनके पास कोई इख्तियार होंगे उन्हीं के साथ ही मुज़ाकरात होंगे। इस हुकूमत से वो कैसे मुज़ाकरात कर सकते हैं? और इमरान खान ने यह भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कतन कोई मतलब उनसे कोई डील हासिल करना नहीं, उनसे कोई अपनी ज़ाती फ़ायदा या रहाई हासिल करना नहीं, बल्कि आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं वो। और मुज़ाकरात में यही कहेंगे कि जनाब आप अपना काम करें और पाकिस्तान की सियासी जमातों, सियासी रहनुमाओं को अपना काम करने दें। और फिर इमरान खान ने यह वाज़ेह किया कि क्यों उनके साथ मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि उन्होंने मैंडेट छीना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अवामी नेशनल मैंडेट, और वही ज़ाहिरी बात है जब पीछे हटेंगे इस मुंतखब हुकूमत के पीछे से तो मामलात खुद बहुत जो है वो नेशनल मैंडेट की वापसी की तरफ जाएंगे। इमरान खान जो कि अडयाला जेल में कैद हैं, गार्डियन जेल के जो है वो गार्डियन के मुताबिक उन्हें सवालनामा भेजा गया जिसमें इमरान खान ने कहा कि अगस्त में उनकी गिरफ्तारी से बाद उनका फौज से कोई ज़ाती राबता नहीं हुआ। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। फौज के नुमाइंदे आते रहे, बिलवास्ता बात करते रहे। उन नुमाइंदों के अंदर कुछ सियासतदान भी शामिल थे, उन नुमाइंदों के अंदर कुछ साबिक ब्यूरोक्रेट भी शामिल थे, उन नुमाइंदों के अंदर जो है वो कुछ रिटायर्ड जर्नैल भी शामिल थे। तो बरह रास्त राब्ता तो वाकई नहीं हुआ। इमरान खान ने कहा कि वो पाकिस्तान की ताकतवर फौजी इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने से इनकार नहीं करेंगे
اور آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ جناب حالانکہ عمران خان فوج کو اپنی حکومت کے خاتمے اور گرفتاری کا ذمہ دار قرار دے چکے ہیں. اب اسی حالانکہ کے اندر ہی ساری خبر ہے. حالانکہ لگا کر انہوں نے ایسے ثابت کر دیا کہ پتہ نہیں عمران خان کو الٹ بات کر رہے ہیں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ یہ بیان کر رہے ہیں. عمران خان نے کہا حکومت کے خاتمے میں فوج کا کردار ہے, گرفتاری کی ذمہ دار فوج ہے, تو ڈیفینیٹلی انہی کے ساتھ مذاکرات ہوں گے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. کس طرح سے حکومت انہیں دے کیا سکتی ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ یہ چنتخب حکومت عمران خان کو کیا دے سکتی ہے؟ ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ جو سارے کے سارے اختیار ہیں وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, فوج کے پاس ہے, تو انہی کے ساتھ ہی مذاکرات ہونے ہیں. خیر یہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں پاکستان کا روایتی میڈیا کے, پتہ نہیں عمران خان نے کوئی ڈیل کر لی پیپلز پارٹی کی طرح یا نون لیگ کی طرح. لیکن عمران خان نے گارڈین کو بتایا کہ جہاں تک فوج کے ساتھ ڈیل کا تعلق ہے تو کوئی بھی بات چیت آگے چل کر وہ وضاحت کر رہے ہیں. یعنی پہلے ایک مذموم پروپیگنڈا, گھٹیا اور غلیظ پروپیگنڈا روایتی میڈیا کی جانب سے یہ ثابت کرنے کے لیے یا تاثر دینے کے لیے کہ عمران خان جناب ڈیل کے لیے تیار ہیں, ڈیل کے لیے مرے جا رہے ہیں, ڈیل کرنا چاہتے ہیں, لیکن دیکھیے آگے سے جواب نہیں مل رہا. حالانکہ عمران خان کہہ کیا رہے ہیں کہ کوئی بھی بات چیت ذاتی فائدے یا پاکستان کے جمہوری اقدار کے منافی سمجھوتے کی بجائے اصولوں اور عوام کے مفاد پر مبنی ہوگی. اب کیا مطلب ہے اس کا ڈیفینیٹلی یہی مطلب ہے کہ عمران خان پاکستان کے اندر سویلین بالادستی چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں. اب اس کو اس طرح سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ پاکستان کا روایتی میڈیا کیوں بنا کر پیش کرتا ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ خواہش ہے پاکستان کے روایتی مافیا کی, ان سیاستدانوں کی جن کی دکانیں عمران خان کی وجہ سے بند ہو چکی ہیں. عمران خان نے کہا کہ وہ اصولوں پر سمجھوتا کرنے کی بجائے عمر بھر جیل میں رہنے کو ترجیح دیں گے. تو کیا مطلب ہے اس کا کہ عمران خان کو آفرز کی جا چکی, عمران خان کی جو شرائط عمران خان نے سامنے رکھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے, جب انہوں نے تسلیم نہیں کی اور اپنی شرائط پر عمران خان سے مذاکرات کی کوششیں کی, تو اس کا جواب عمران خان نے یہ دیا. عمران خان سے NRO یا ڈیل حاصل کرنے کی کوششیں کی تو عمران خان نے یہ جواب دیا کہ وہ اصولوں پر سمجھوتا کرنے کی بجائے عمر بھر جیل میں رہنے کو ترجیح دیں گے. انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم تو دور کی بات ہے, کسی بھی شہری کا فوجی عدالت میں ٹرائل بھلا کیسے ہو سکتا ہے, یہ مضحکہ خیز ہے. انہوں نے کہا کہ فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کا ایک سادہ مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی عدالت مجھے مجرم وہ قرار نہیں دے گی, اس کا تصور ہی پریشان کن ہے. انہوں نے کہا جناب کہ جیل میں مراد کی فراہمی کو میں مسترد کرتا ہوں اور مجھے ایسے حالات میں رکھا گیا ہے جو ڈرانے, تھکانے اور حوصلہ توڑنے کے لیے انہوں نے ترتیب دی ہیں. لیکن عمران خان نے کہا کہ 15 دن تک مجھے کسی انسان سے رابطے کی اجازت نہیں دی گی, مجھے ایسے سیل میں بند رکھا گیا جہاں بجلی نہیں تھی, ورزش سمیت تمام بنیادی آزادیاں مجھ سے چھین لی گئیں. لیکن عمران خان نے کہا کہ وہ پر امید ہیں, انہیں انصاف ملے گا, انہیں یقین ہے کہ اگر عوام نے چاہا تو انہیں دوبارہ وزیر اعظم کے طور پر پاکستانی عوام کی خدمت انجام دینے کا موقع ملے گا. اب اس پر تو آپ سے بالکل یہ ریکویسٹ بنتی ہے کہ یہ ہے عمران خان کا پیغام, اور عمران خان کے اس پیغام کو روکنے کے لیے وہ فائر وال انسٹال کی گئی ہے کہ آپ تک یہ پیغام نہ پہنچے. اور پہلے بھی میں کہہ چکا, بار بار ہم یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ انہی میرے جیسے مزدور صحافیوں کے ذریعے عمران خان کا پاکستان تحریک انصاف کا موقف براہ راست طور تک آپ تک پہنچتا ہے. روایتی میڈیا اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا پیغام آپ تک پہنچے, زیادہ سے زیادہ پاکستانی عوام تک پہنچے, سمندر پار پاکستانیوں تک پہنچے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں, آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں, اور ضروری ہے کہ اس ویڈیو کے آخر میں کمنٹ باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں. جب آپ کمنٹ دیتے ہیں تو اگلی دفعہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ویڈیو آپ تک پہنچتی ہے, اہم ترین معلومات آپ تک پہنچتی ہیں. یہ بڑا ضروری ہے تاکہ آپ تک عمران خان کا پیغام پہنچ سکے. عمران خان کے حوالے سے مزید لکھا جناب گارڈین نے کہ بلکہ عسکری قیادت کے حوالے سے کہ پچھلے کچھ ماہ سے عمران خان فوج سے بات چیت کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں. اچھا, اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ عمران خان فوج سے بات چیت کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں؟ کیا عمران خان نے آپ کے پاس کوئی ایلچی بھیجے ہیں؟ کیا عمران خان کے پاس کوئی اور طریقہ ہے کہ آپ کے اوپر وہ دباؤ بڑھائیں؟ عمران خان نے تو بار بار کہہ چکے ہیں کہ میں مذاکرات کی پیشکش کرتا ہوں, لیکن کس طرح سے کرتا ہوں؟ 9 مئی کے معاملے کی آزادانہ تحقیقات کی جائیں, رجیم چینج آپریشن کی آزادانہ تحقیقات کی جائیں,
پاکستان میں 8 فروری 2024 کو جو الیکشن چوری کیا گیا اس کی آزاد اور شفاف تحقیقات جوڈیشل کمیشن بنا کر، عدالتی کمیشن بنا کر ان سے کرائی جائیں، بلکہ اب تو آئینی درخواست بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے دائر کر دی گئی ہے کہ گزشتہ 2.5 برسوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ریاست پاکستان نے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات اٹھائے ان کے حوالے سے جو تمام تر تفصیلات ہیں ان کی انکوائری کی جائے، پاکستانی عوام کے سامنے رکھا جائے۔ تو جناب سینئر عسکری ذرائع کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان تو مذاکرات کی پیشکش کر چکے ہیں اور اپنی رہائی یقینی بنانے کے لیے انہوں نے یہ بات کی تھی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ سینئر فوجی شخصیات عمران خان کے ساتھ مذاکرات سے انکاری ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کہہ رہی ہیں کہ انہیں فوج کے ساتھ کسی معاہدے کی توقع نہیں کرنی چاہیے، اور کہہ رہی ہیں کہ عمران خان تو چاہتے ہیں کہ ہر کوئی قانون کی حکمرانی پر عمل کرے لیکن اپنے لیے قانون کی حکمرانی نہیں چاہتے۔ سفید جھوٹ پاکستانی میڈیا کی جانب سے عمران خان قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، اپنے حوالے سے بھی چاہتے ہیں، تمام تر عدالتوں کا وہ آئین اور قانون کے تحت سامنا کر رہے ہیں، کوئی بھی غیر قانونی غیر آئینی اقدام انہوں نے نہیں اٹھایا۔ جلسے ہوں، جلوس ہوں، احتجاجی ریلیاں ہوں، جو بھی ہو، عوام کو لانگ مارچ کے لیے بلایا جائے، عوام کو احتجاج کے لیے، پرامن احتجاج کے لیے بلایا جائے۔ آئین پاکستان کے مطابق یہ پاکستانی عوام کا، پاکستان کے ہر شہری کا بنیادی آئینی اور قانونی حق ہے، اس لیے اس قسم کے مذموم پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستانی عوام کو عمران خان سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب جناب نواز شریف صاحب فرماتے ہیں عمران خان نے سابق آرمی چیف اور فیض حمید کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کیا۔ تو نواز شریف صاحب بتا دیں آپ کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو سابق آرمی چیف ہیں، ان سے تو آپ کی جو ڈیل ہے وہ کہیں سے کسی جگہ سے بھی ڈھکی چھپی نہیں۔ عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے جو لندن پلان بنا تھا، جس کے نتیجے میں پھر اسٹیبلشمنٹ کے اندر اہم ترین تعیناتیاں ہوئیں، کیا باجوہ صاحب اس میں اہم ترین کردار نہیں تھے؟ کیا رجیم چینج آپریشن کے دوران عمران خان بار بار یہ بات نہیں کرتے رہے کہ جناب نیوٹرل کا جب وہ ذکر کرتے تھے تو کیا وہ یہ بات نہیں کرتے رہے کہ مطلب کیا ان تمام تر معاملات کا؟ آپ حکومت کے انڈر ایک ادارہ ہیں، حکومت کے خلاف جب کوئی سازش ہوگی تو اس وقت آپ کہہ دیں کہ جناب ہم تو بڑے نیوٹرل ہیں، تو اس وقت آپ نے نیوٹرل نہیں رہنا بلکہ اس سازش کا تیا پانچا کرنا ہے، اس سازش کو روکنا ہے۔ نیوٹرل کا مطلب کیا ہے؟ نیوٹرل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، کسی بھی سیاسی جماعت کو آپ نے نشانہ نہیں بنانا۔ آپ اگر اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے تو آپ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے بلکہ آئینی قانونی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ جہاں تک اس حکومت کا تعلق ہے تو یہ حکومت آئی ہی دھاندلی کے نتیجے میں ہے، جس کے لیے آپ نے فیسیلیٹیشن کی۔ 8 اور 9 فروری کی درمیانی رات جو کچھ کیا گیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اور نواز شریف صاحب پاکستانی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کر فرما رہے ہیں کہ عمران خان نے قمر جاوید باجوہ اور عمران خان نے ISI کے سربراہ فیض حمید کے ساتھ مل کر پتہ نہیں ہمارے خلاف کیا کچھ کر دیا۔ موصوف نے کہا کہ میں نے تو جناب بڑا ظلم برداشت کیا ہے، 3 وقت کے وزیر اعظم کو جیل میں بتایا گیا کہ آپ کی بیوی فوت ہو گئی ہے۔ نواز شریف صاحب پاکستانی عوام تمام کچھ چیزیں دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، سمجھ رہے تھے، جس طرح سے والدین کی ڈیڈ باڈیز پاکستان کے اندر آپ لوگوں نے بھجوائیں، پاکستان نہیں آئے، ڈیلیں کر کے بھاگے، اس کے بعد بھی جو کچھ ہوا وہ ایک پوری تاریخ ہے۔ آپ پاکستانی عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ میاں صاحب فرمانے لگے پاکستان تحریک انصاف اپنا کوئی ایک منصوبہ دکھا دے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے منصوبے بھی آپ جیسے ہوتے تو بھلا اتنی بڑی تعداد میں نوجوان نسل عمران خان کو کیوں پسند کرتی؟ کپتان نے جو منصوبے بنائے وہ ایجوکیشن کے اندر تھے، وہ ہیلتھ کے اندر تھے، وہ عوام کی زندگیوں کے اندر بنیادی سطح پر تبدیلی لانے کے حوالے سے تھے، وہ عوام کو آگہی اور شعور دینے کے حوالے سے۔ عمران خان کا اس سے بڑا اور کیا منصوبہ ہے کہ آج پاکستان کی جو 90% نوجوان نسل ہے وہ آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی پارٹی لانچ کرتی تھی تو کامیاب ہو جایا کرتی تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ جو نون لیگ کے خلاف کوئی پارٹی لانچ کیا کرتی تھی تو کامیاب ہو جایا کرتی تھی۔ کیا وجہ ہے کہ پے در پہ عمران خان کے خلاف مسلسل جہانگیر ترین کی صورت، پرویز خٹک کی صورت، اور پتہ نہیں کن کن لوگوں کی صورت، علیم خان کی صورت، عمران خان کی پارٹی کے بندے توڑ کر ان کے خلاف سیاسی جماعتیں کھڑے کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن منہ کی کھانا پڑی۔ اور یہاں پر نواز شریف صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب PTI نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے سوا کچھ نہیں کیا اور عدلیہ کے ساتھ ساز باز کی،
عدلیہ کے ساتھ میاں صاحب آپ نے ساز باز کی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ نے ساز باز کی، عدلیہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کے آپ نے عمران خان سے بلے کا نشان چھینا، عمران خان کو الیکشن میں جانے کا موقع نہیں دیا، پاکستانی عوام کو ووٹ ڈالنے کا موقع نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی عوام جو ہے وہ گھروں سے نکلے کہ پھر آپ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، اور پھر رات کو جو کچھ آپ نے فارم 45 اور 47 کے ساتھ کیا وہ ایک تاریخ ہے جو ایک نہ ایک دن ضرور پاکستانی عوام کے سامنے آئے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد